अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की टॉप स्टोरीज जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं शामिल होंगी। पाक अरब ताल्लुकात ख़राब करने का ईरानी मंसूबा बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान के जाली पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले 7 ईरानी बाशिंदे गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईरान पाकिस्तान का दोस्त है या फिर दुश्मन, इस पर बताएंगे आपको असल हक़ाइक़। इसी तरह एक और स्टोरी शामिल करेंगे। पाकिस्तान में 12 साल बाद कातिल त्यौहार मनाने की इजाज़त क्यों दी गई है? बसंत हिंदू त्यौहार है, फिर पाकिस्तान में क्यों मनाया जाता है? इसी तरह बसंत हिंदू त्यौहार है, फिर पाकिस्तान में क्यों मनाया जाता है? इसी तरह पाकिस्तान के वफाकी महकमों में अरबों रुपए की करप्शन का मेगा इंकशाफ सामने आया है और गुज़श्ता सालों की बनिस्बत करप्शन में इजाफा भी देखने में सामने आया है। और इसके अलावा हुकूमत करप्शन रोकने में नाकाम रही, ये भी आपको असल हक़ाइक़ बताएंगे। इसके साथ साथ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की वफ़द के हमरा सऊदी अरब आमद हुई है और सऊदी अरब के आला हुकाम से पाकिस्तानी वफ़द ने मुलाकातें भी की हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुकात मुस्तहकम करने का अज़म भी सामने आया है। इसी तरह एक और स्टोरी शामिल करेंगे। सऊदी अरब ने माली साल 2019 और 20 का बजट पेश कर दिया है और बजट के अंदर सऊदी अरब के शाह सलमान ने जो इजलास हुआ था उसके अंदर काबीना के ख़ुसूसी इजलास में फ़ैसला किया गया कि तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए और उसके साथ साथ जो दीगर अलाउंसेस हैं उनमें भी इजाफ़ा किया जाए और यही वजह है कि तलबा और तालिबात के वजीफ़ों में भी इजाफा सामने आया है। इसी तरह एक और स्टोरी शामिल करेंगे कि मोदी पर तनकीद करने वाले सहाफ़ी को जेल में भेज दिया है और मोदी को शिकस्त का सामना भी है, ये भी आपको बताएंगे। रूस की अमरीकी सियासत में मुदाखलत पकड़ी गई है, बड़ी स्टोरी सामने आई है और अमरीका बार बार इल्ज़ाम लगाता रहा है कि रूस अमरीका की सियासत में मुदाखलत करता है। इससे आपको आगाही देंगे। इसके साथ साथ 2 स्टोरीज हमारे पास और भी हैं जिन पर आपको बताएंगे। शामी खाना जंगी का खात्मा और आलमी ताकतें ईरान में गुर्बत और बेरोज़गारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। अगर बात कर ली जाए पहले टॉपिक पर कि ईरान का बहुत बड़ा मंसूबा जिससे पाकिस्तान और अरब दुनिया के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी, उस हवाले से आपको बताएंगे हक़ाइक़ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सी रिपोर्ट देखिए। वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ईरान पाक अरब ताल्लुकात का दुश्मन। फेडरल इन्वेस्टिगेशन यानी FIA ने पाकिस्तान के जाली पासपोर्ट और जाली शनाख्ती कार्ड पर सफ़र करने वाले 7 ईरानियों को गिरफ्तार कर लिया। FIA के एक सीनियर अफसर के मुताबिक ईरानी शहरियों को तुर्बत एयरपोर्ट पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बहरीन से वापस आए थे। ईरानी शहरियों को तफ्तीश के लिए कोयटा मुंतकिल किया गया और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, जिसके बाद उन्हें कोयटा में जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्दुर्रहमान के सामने पेश करने के बाद रिमांड पर भेज दिया गया। इस हवाले से ये इंकशाफ भी हुआ है कि ईरानी शहरी पाकिस्तान के जाली पासपोर्ट पर 2014 से बहरीन सफर कर रहे हैं। जुलाई 2018 के दरमियान बहरीन पुलिस ने इन ईरानी शहरियों को एक जुर्म के इल्जाम में गिरफ्तार करके मानामा जेल में कैद किया था। FIA अफसर ने बताया कि जब पाकिस्तानी सफारत खाने के कौंसलर ने 13 सितंबर 2018 को जेल का दौरा किया था, जिसमें ये बात सामने आई कि मुल्जिमान पाकिस्तानी नहीं बल्कि ईरानी थे, जिसके बाद से पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर अलर्ट जारी कर दी गई और जब 13 दिसंबर को ये 7 ईरानी तुर्बत एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें FIA ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान का ताल्लुक ईरान के सूबे सिस्तान बलोचिस्तान से है और उन्होंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ग्वादर और तुर्बत में बनवाए थे। उनका कहना था कि ईरानी शहरियों की गिरफ्तारी के बाद नादरा और पासपोर्ट के महकमे में भी गिरफ्तारियां अमल में आने के इम्कानात हैं। 24 उर्दू ज़राए के मुताबिक अरब ममालिक बिलखुसूस खलीजी ममालिक के साथ पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात को खराब करने के लिए ईरान मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ इक़दामात में मसरूफ है। CPEC मंसूबों में सऊदी और दीगर खलीजी ममालिक की सरमायाकारी रोकने के लिए ईरान ने खुफिया तौर पर ईरानी शहरियों को जाली पाकिस्तानी दस्तावेजात पर खलीजी ममालिक भेजना शुरू कर रखा है ताकि पाकिस्तानी शहरियत की बुनियाद पर वहाँ जराइम करके पाकिस्तान का तस्वुर खराब किया जा सके। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज देने समेत पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी करने का अज़म कर रखा है। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा की जिसमें आपको अंदाज़ा हुआ होगा
کہ کس طرح سے پاکستان اور عرب دنیا کے جو تعلقات ہیں انہیں خراب کرنے کے لیے پاکستان کے جعلی پاسپورٹ استعمال کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے جو نادرہ حکام ہیں، پاسپورٹ حکام ہیں، وہ بھی اس کرپشن کو، اس جعل سازی کو پکڑنے میں ناکام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بحرین جو ایک خلیجی ملک ہے، وہاں پر کچھ باشندے پکڑے گئے تھے جن کا کہا جا رہا تھا کہ وہ پاکستانی ہیں، پاکستانی پاسپورٹ پر وہاں کچھ ایسی سرگرمیاں کر رہے تھے جس کی وجہ سے بحرین کی حکومت نے پاکستان کے جو شہری ہیں ان کا ویزا بھی بند کر دیا تھا اور انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ لیکن کل جو خبر سامنے آئی ہے FIA کی رپورٹ کے مطابق، تربت کے علاقے میں گرفتار کیے گئے ہیں 7 لوگ جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھے، اور وہ ان پاسپورٹ کے ذریعے 2014 سے بحرین میں موجود تھے۔ اور یہ ایک بہت بڑی افسوسناک جو کارروائی ہے، سانحہ ہے، یہ سامنے آیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے ظاہر سی بات ہے اگر ایرانی باشندے ہیں وہ پاکستان کے پاسپورٹ کیوں استعمال کر رہے ہیں، یہ سوال بہت بڑا ہے۔ اور پھر یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ ایسے پاکستان میں کون سے کیا جو پاکستان کے ادارے ہیں پاسپورٹ بنانے والے، یا اسی طرح نادرہ کے جو بڑا ادارہ ہے، وہ کیا اس بات کو دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ پاکستانی شہری نہیں ہے، یا پھر پیسوں کی خاطر، رشوت کی خاطر پاکستان کی شہریت کسی کو فروخت کر دی جاتی ہے، کسی کو دے دی جاتی ہے، پاکستان کا پاسپورٹ کسی کو دے دی جاتا ہے۔ اگر وہ بیرونی دنیا میں جا کر پاکستان کی پاسپورٹ پر یا پاکستان کے شناختی کارڈ پر کوئی ایسی کارروائی کرتا ہے تو اس سے پھر پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، پاکستان کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بلوچستان سے جناب میجر ریٹائرڈ نذر محمد بلوچ صاحب۔ السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ سر یہ فرمائیے گا کہ بحرین کے ساتھ پاکستان کے تعلق اور دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات پاکستان کے بہت اچھے ہیں، سعودی عرب بھی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے سی پیک میں، اور دیگر ممالک بھی عرب ملکوں سے تعلقات پاکستان کے اچھے ہو رہے ہیں، یہ تو بڑی ایک اچھی بات ہے۔ لیکن کچھ عرصے پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بحرین کے اندر کچھ لوگ پکڑے گئے تھے، کہا گیا ہے وہ پاکستانی ہیں اور کوئی ایسی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں جو بحرین کی حکومت کے خلاف تھے، وہ ان کے جو قوانین کے خلاف تھے۔ اور کل ایک خبر سامنے آئی ہے کہ جو بندے پکڑے گئے تھے بحرین میں ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، اور وہ پاکستانی پاسپورٹ کی وجہ سے جب وہ ایئرپورٹ پر اترے ہیں، بعد میں جب تحقیقات ہوئی ہیں تو پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ پاکستانی نہیں ہیں، ان کو جعلی طور پر پاکستان کا پاسپورٹ دیا گیا تھا، اصل میں وہ بلوچستان جو سیستان ہے ایران کا، وہاں کے وہ شہری ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، یہ کہاں سے اور کیسے یہ پاسپورٹ پاکستان کے جعلی طور پر اس طرح کے بنوا لیتے ہیں؟ جی، بنیادی طور پہ تو یہ پرابلم ہمارے ملک میں ہے اور دنیا میں، ہمارے ملک میں کافی حد تک پرابلم ہے، کیونکہ بارڈر جو ہے بڑا لنک اپ ہے، اور کچھ جو بیسیکلی ایران میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لنک اپ جو بلوچستان ہے، پاکستان کا حصہ ہے، اس میں بھی لوگوں کی رشتہ داریاں موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے وہاں کے کچھ لوگ یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ پاسپورٹ بنانے کا کانسیپٹ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اور کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک بڑا انفارچونیٹ ہوا ہمارے لیے کہ اس قسم کے لوگ پاسپورٹ بنائے گئے، اور بڑی خوش قسمتی ہے پاکستانی گورنمنٹ کی اور ہم لوگوں کی کہ کم از کم جو ہمارے تعلقات بحرین کے ساتھ اچھے ہیں وہ اچھے ہی رہیں۔ اور اس طرح واضح ہو گیا کہ یہ بیسیکلی ایران کے لوگ تھے جنہوں نے جعلی پاسپورٹ بنایا ہوا تھا، اور اس معاملے میں ہمارے FIA اور پاسپورٹ والوں کو بڑا گہری نظر سے ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس قسم کی حرکات افغانستان والے بھی کر رہے ہیں اور ایران والے بھی کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی بہت بدنامی ہوتی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے اس معاملے میں زیادہ انفورسمنٹ کی توقع رکھتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا پاسپورٹ کے معاملے میں کوئی اس قسم کی کوتاہی نہ کریں جس کی وجہ سے پاکستان کے لوگ جو ہے بدنام۔ ایک اور بات جو آپ نے بالکل اچھا کہا کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو اس طرح کے معاملات میں ظاہر سی بات اگر وہ ایرانی شہری ہیں تو ایران سے احتجاج تو کرنا چاہیے، انہیں کہنا چاہیے کہ آپ کے لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں، ان کو کڑی سے کڑی سزائیں دینے کا مطالبہ تو پاکستان کو کرنا چاہیے۔ یہ بالکل اگر یہ آفیشیلی، کیونکہ اب تو یہ خبر ہے، جب یہ آفیشیلی اس بات کو ریلیز کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو فارن آفس ہے اور منسٹری آف انٹیریئر ہے اس کو باقاعدہ بڑی شدت سے مذمت کریں گے۔ جس طرح آپ کو پہلے بھی پتا ہوگا کہ جب بھی ہمارے پاکستانی بارڈر پہ ایرانی گارڈز کی فائرنگ ہوتی ہے یا کوئی قسم کا مس ایپ ہوتا ہے تو ہمارا فارن آفس بڑا ایکٹیو ہو کے باقاعدہ ایران کے سفیر کو بلا کے اس کارروائی کی مذمت کی جاتی ہے،
اور ایران کو یہ ریئلائز کرایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ہمسائے ہیں، اگر آپ اس قسم کی حرکت ہمارے ساتھ کریں گے تو ہمارے حالات خراب ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہی آفیشیلی اس چیز کی نیوز ریلیز ہوگی تو مجھے پورا بھرپور طریقہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اس کو بڑی سیریس انداز سے لے کے اس کی مذمت کرے گی اور جو ہے نا ایران کی گورنمنٹ کو تنبیہ کرے گی کہ اس قسم کے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کو بھی تنبیہ کی جائے گی کہ جی پاسپورٹ بنانے میں تو کافی حد تک انکوائری کریں اور تب جا کے پاسپورٹ بنائیں. چلیں میجر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی اور قیمتی گفتگو کی. ناظرین کرام، یہ آپ کو سکینڈل جو آپ کے سامنے آیا آج، جو ہم نے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ پر بحرین سفر کرنے والے 7 لوگ ابھی گرفتار ہوئے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا گینگ ہے، یہ ایک گروہ ہے جو پاکستان کے پاسپورٹ پر نہ صرف بحرین، دبئی، کویت، قطر اور اسی طرح سعودی عرب اور دیگر ممالک میں جاتا ہے اور وہاں پر پھر ایرانی مفادات کے لیے سرگرمیاں کرتا ہے. اور پاسپورٹ پاکستان کا ہوتا ہے، شناختی کارڈ پاکستان کا ہوتا ہے، لیکن لوگ ایرانی ہوتے ہیں، وہ جاسوس ہوتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں اور دیگر مشکوک سرگرمیاں کرتے ہیں، جس سے پاکستان کی عزت اور پاکستان کی شناخت پر حرف آتا ہے. اس سے پاکستان کے جو عرب دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں انہیں برباد اور خراب کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. اس لیے پاکستان کے حکام کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو اس کام میں ملوث ہیں، اگر نادرا سے ہیں، پاسپورٹ سے ہیں، انہیں کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ باقی جو مستقبل میں بھی اس حوالے سے جو میڈیا ہے وہ چیزیں دکھاتا نہیں ہے. 24 اردو نے آپ کو یہ سکینڈل بھی دکھایا اور اس سے پہلے بھی ہم دکھاتے رہے ہیں کہ کس طرح سے ایران پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. اور بہرحال آگے بڑھیں گے، مزید بات کریں گے. آگے بڑھتے ہوئے دوسری سٹوری پر، پاکستان سے یہ سٹوری ہے اور جسے افسوسناک سٹوری یا افسوسناک خبر بھی کہا جا سکتا ہے. 12 سال بعد پنجاب کی حکومت نے، جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، انہوں نے 12 سال بعد ایک قاتل یا خونی تہوار کو منانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. یہ خونی تہوار ہے کیا اور قاتل کیسا ہے، کیسے قاتل ہے اور کیسے خونی ہے، اسی حوالے سے ایک خصوصی رپورٹ ہے. رپورٹ دیکھیے، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. قاتل تہوار بسنت اور تحریک انصاف حکومت. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے 12 سال بعد فروری 2019 کے دوسرے ہفتے میں بسنت کا تہوار منانے کا اعلان کر دیا ہے. لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ لاہور کی سول سوسائٹی اور شہریوں کی طرف سے بسنت کا تہوار منانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اس بار لاہور کی عوام بسنت ضرور منائے گی. لاہور کا یہ پرانا کلچر فیسٹیول، تاریخی کلچر فیسٹیول، اس کا ریوائیول کیا جائے گا اور اس دفعہ انشاءاللہ فیبروری کے دوسرے ہفتے کے اندر ہم بسنت کو انشاءاللہ منائیں گے. انہوں نے کہا کہ بسنت سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ بسنت پر کوئی پابندی نہیں اور اسے قانون کے دائرے میں رہ کر منایا جانا چاہیے. وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ اصولی فیصلہ ہو گیا ہے کہ بسنت منائی جائے گی. 8 یا 10 رکنی کمیٹی ایک ہفتے میں بسنت کے منفی پہلوؤں پر قابو پانے سے متعلق تجاویز دے گی. انہوں نے کہا کہ متعلقہ کمیٹی تجاویز دے گی، اس کے بعد وزیر اعلیٰ اس کی روشنی میں اور قانون اور ثقافت کے محکمے اس حوالے سے حتمی فیصلہ دیں گے. واضح رہے کہ 2017 میں اس وقت کی حکومت نے دہاتی ڈور پھرنے کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ سے بسنت پر پابندی عائد کرتے ہوئے پتنگ بنانے کو جرم قرار دیا تھا. 24 اردو ذرائع کے مطابق پتنگ بازی سے پاکستان میں سالانہ 3 درجن سے زائد ہلاکتیں ہوتی رہی ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد معصوم بچے اور بچیوں کی ہے، جبکہ بسنت منانے کے دنوں میں پتنگ بازی کی وجہ سے ایک اندازے کے مطابق 300 سے 600 کے درمیان باہمی تصادم کے واقعات ریکارڈ ہوتے رہے ہیں. اس وقت بھی عدالتوں میں پتنگ کی ڈور سے جاں بحق ہونے والوں کے درجنوں کیس موجود ہیں، جن میں تاحال قاتلوں کا سراغ لگا کر مقتولین کو انصاف مہیا نہیں کیا جا سکا. پتنگ اور بسنت کو اسی وجہ سے خونی کھیل قرار دے کر پاکستان کی عدالتوں نے ممنوع قرار دے دیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر تحریک انصاف کی پنجاب حکومت نے اس خونی کھیل کو دوبارہ بحال کر دیا. پنجاب حکومت کے اس اقدام پر سوشل میڈیا سمیت دیگر پلیٹ فارمز پر بھرپور مذمت کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ یہ ہندو تہوار ہے جو ہندو حضرات حقیقت رائے نامے ہندو گستاخ کی یاد میں مناتے ہیں. مذہبی سکالرز نے بھی حکومت کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے خونی کھیل اسلامی تہذیب و شناخت کو برباد کرنے کا سبب ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے شدت پسند ہندوؤں نے پاکستان میں بسنت کی اجازت پر خوشی کا اظہار کیا ہے. سوال یہ ہے کہ آخر ہندوؤں کے اس
इस खूनी त्यौहार को 12 साल बाद सरकारी सतह पर मनाने की इजाज़त क्यों दी गई? वेलकम बैक नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की कि कातिल त्यौहार या खूनी त्यौहार जिसे बसंत का नाम दिया जाता है, 12 साल पाकिस्तान के पंजाब के इलाके में इस खेल पर या इस त्यौहार पर पाबंदी थी। पतंगबाजी या फिर इसी तरह बसंत के नाम पर फरवरी के अंदर जो एक त्यौहार मनाया जाता है, जिसे बुनियादी तौर पर नाम यह दिया जाता है कि यह त्यौहार लाहौर में बड़े अरसे से मनाया जा रहा है, ये तहजीबी त्यौहार है। हालांकि ऐसा नहीं है। ये त्यौहार एक तरह से इसके जो नुकसानात हैं वो भी पूरी कौम के सामने हैं। तारीख का हिस्सा है कि कितने लोग इस त्यौहार की वजह से या पतंगबाजी की वजह से जानें गंवा चुके हैं। और फिर दूसरी तरफ अगर इसकी तारीखी और समाजी और सकाफती और तहजीबी हैसियत का मुलाहिजा किया जाए तो ये एक हिंदू त्यौहार है। मज़ीद जान लेते हैं इसी हवाले से। हमारे साथ अभी लाइन पर मौजूद हैं जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा जनाब डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि 12 साल का अरसा गुजर गया, पाबंदी थी पतंगबाजी पर, बसंत पर, लेकिन अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कहते तो ये हैं कि रियासत मदीना का नारा लगाते हैं, फिर त्यौहार हिंदुओं वाले मनाए जाते हैं, फिर इस त्यौहार के नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ये तो बिल्कुल है, यानी माजी की सारी हुकूमतों से बढ़कर, यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही है, नून की भी रही है, मुशर्रफ की भी रही है, ये उनसे बढ़कर है अपने आप को लिबरल और सेकुलर और तमाशबीन साबित करने पे तुले हुए हैं। अदालतें इसके खिलाफ फैसला दे चुकी हैं, अदालतों की तरफ से पाबंदी लगाई गई है। कश्मीर में इंतहाई बदतरीन किस्म के मजालिम हो रहे हैं, यानी कोई तरस आ जाता है, कोई रहम आ जाता है कि आप ये तमाशबीनी कब कर रहे हैं। पुलवामा में 13 अफराद एक ही दिन के अंदर जो है वो शहीद किए गए, छोटे छोटे मासूम बच्चों के चेहरे छलनी कर दिए गए हैं, और इनको तमाशबीनी का अपना शौक है। किसी भी सूरत में, यानी ये कोई खेल नहीं है, ये एक दरिंदगी है। जिस तरह से रोमन अखाड़े में जिंदा इंसानों को शेरों के आगे डाल देते थे और कहते थे कि ये खेल है, इसी तरह इंसानी गले के कटने को खेल कहा जाता है। मेरे अपने हलके के अंदर यानी मासूम बच्चे अपने पीछे बैठी हुई, मोटरसाइकिल के पीछे बैठी हुई अपनी माँ की गोद के अंदर गर्दन कटकर उसकी बच्चे की ऊपर आ गई। कोई इनको तरस नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये शदीद एहतजाज है हमारा, और हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं वो कई चीजों के ऊपर नोटिस लेते हैं। ये कत्ले आम है, इस पे नोटिस लेना चाहिए उनको, और सख्त तरीन नोटिस लेना चाहिए। तो आपको डॉक्टर साहब मुख्तसरन बताइएगा कि जो तहरीक इंसाफ है वो इस तरह के काम क्यों कर रही है? क्या उसके अंदर कोई सेकुलर लॉबी है जो इस तरह की ऐसी चीज़ों को, ऐसे त्यौहारों को मनाने की तरफ जा रही है? जी बिल्कुल है। यानी जो शराब के पीने पे एक करारदाद उनके अपने रुकन की लाई और अक़लियती मेंबर की लाई हुई करारदाद या बिल जो है उसकी तायीद नहीं कर सकते, मुखालफत कर रहे हैं और मजाक भी उड़ा रहे हैं और तज़हीक का निशाना बना रहे हैं। तो उनके यहाँ एक इस तरह की लॉबी मौजूद है, और उन्हें एहसास नहीं कि नारा कौन सा लगाया है मदीना मुनव्वरा की इस्लामी रियासत का मॉडल, और उनके लक्षण क्या हैं। तो ये बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक है। जी चलें डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि तजाद है और नारा लगाया जाता है इस्लामी रियासत और मदीना की रियासत पर पाकिस्तान को ढालने का, ये तहरीक इंसाफ का मोटो रहा है और अब भी नारा ये लगाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से कहा जाता है कि बसंत के त्यौहार भी मनाए जाएंगे, दूसरी तरफ से लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हिंदू त्यौहार है, इससे नुकसानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर तीसरी तरफ से फवाद चौधरी साहब भी अपने बयानात में कह रहे हैं कि सिनेमा खोले जाएंगे, उन्हें बढ़ाया जाएगा और ड्रामा इंडस्ट्री को फ़रोग दिया जाएगा। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि फिर रियासत मदीना कहाँ है? रियासत मदीना में क्या सिनेमा होते थे, क्या ड्रामे होते थे, क्या हिंदुओं के इस तरह से त्यौहार मनाए जाते थे? और अगर ये इसको कतई नज़र कर ली जाए, एक जो मजहबी बहस है या मजहबी तौर पर जो दीनी बहस है, इससे अगर कतई नज़र कर लिया जाए, फिर इसके जो नुकसानात हैं, जो कौमी नुकसानात हुए हैं, बच्चे छोटे छोटे जाँ बहक हो चुके हैं, और कितने केसेस हैं जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी और दीगर अदालतों के अंदर भी चल रहे हैं, और कई मुकदमात भी दर्ज हुए हैं कि बच्ची
ڈور لگنے سے، ڈور کے پھرنے سے بچی جہاں بحق ہو گئے، بچے جہاں بحق ہو گئے. اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. لاہور کے سینئر صحافی ہیں اور اینکر پرسن ہیں بول ٹی وی کے، جناب میاں داؤد صاحب. میاں داؤد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ بسنت کا تہوار منانے کا اعلان کیا ہے تحریک انصاف کی پنجاب کی گورنمنٹ نے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس اعلان سے وہاں کے شہریوں کی زندگیوں کو خطرات تو لاحق ہیں؟ ان کے بچوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی گردنوں پر ڈوریں پھر جاتی ہیں اور وہ جہاں بحق ہو جاتے ہیں، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ یہ بالکل درست بات ہے. حکومت کی طرف سے اعلان تو یہ بالکل کیا گیا ہے کہ انہوں نے بسنت کے تہوار کو منانے کے اوپر غور شروع کیا ہے. ابھی حکومت ابھی تک اپنے موقف میں واضح ہی نہیں ہے. پنجاب حکومت کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ حکومت نے بسنت منانے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی صرف کمیٹی بنائی گئی ہے، وہ اس بات کا جائزہ لے گی کہ بسنت منانی چاہیے یا نہیں. اگر اس کا جو دوسرا پہلو ہے جو سب سے خوفناک ہے، اس کا پس منظر دیکھا جائے تو بسنت کے اوپر پابندی اس وقت لگی تھی جب 2005 کے اندر کم از کم 19 شہری جو ہیں وہ لاہور کے اندر جاں بحق ہو گئے تھے ڈور کی وجہ سے، اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے. یہ تو انسانی جانوں کا ضیاع تھا جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. لیکن بالکل انہی 24 گھنٹوں کے اندر اس وقت یہ بات میڈیا کے اوپر رپورٹ بھی ہوئی تھی کہ کم از کم 1 ارب کے قریب جو لیسکو کی پراپرٹی تھی، لیسکو کی ٹرانسمیشن تھی، وہ 1 ارب کے قریب ان کا تخمینہ لگا تھا کہ وہ ڈیمیج ہوئی ہے. اب آپ اس بات سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس طرح کے فیسٹیول کو غیر منظم انداز سے جب سیلیبریٹ کیا جائے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا. مجھے پورے پاکستان کو، پوری قوم کی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو حکومت اپنے ابھی تک مسائل سے نہیں نکل پا رہی تو وہ تہوار منانے کی طرف کس جواز کے تحت جا رہی ہے، کیا پلاننگ ہے، کیا منصوبہ بندی ہے کہ وہ اس طرح کی ایسے پاکستان کو خوشی لاحق ہوئی ہے کہ وہ اس بسنت کا تہوار منانے جا رہے ہیں. ایک طرف پورے پاکستان کے اندر وزیر اعظم جو ہے پوری دنیا کے اندر کشکول لے کر بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ میسج دے رہے ہیں دنیا کو اندر کہ ہم چونکہ بہت امیر قوم ہیں اس لیے ہم تہوار منانے جا رہے ہیں. یہ جب سے حکومت کی بنی اس طرح کے یو ٹرن لیے جا رہے ہیں اور منائے جا رہے ہیں. اور دوسری بات تو دیکھیں، آپ نے ایک قانون بنایا ہے پنجاب کائٹ فلائنگ ایکٹ 2006، اس کی امپوزیشن کرنی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ نے نہ صرف یہ کہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے بلکہ آپ نے انسانی جانوں کا تحفظ بھی کرنا ہے. بالکل. آپ نے ابھی تک کوئی میکینزم ڈیولپ نہیں کیا، آپ نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی، آپ نے یہ طے نہیں کیا کہ جو ڈور استعمال ہوگی وہ اس نوعیت کی استعمال ہوگی کہ اس سے کوئی انسانی جان ضائع نہ ہو. آپ نے جو پتنگ ہے اس کا سائز کوئی نہیں بنایا، لیکن صرف آپ نے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک بسنت کا جو شوشہ تھا وہ چھوڑ دیا. اب پچھلے 24 گھنٹے سے اگر آپ دیکھیں تو پورے پاکستان میں بسنت کا فیسٹیول جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے. یہ ڈسکس نہیں ہو رہا کہ 4 مہینے کے اندر حکومت نے عوام پر اتنی مہنگائی لاد دی ہے کہ غریب آدمی کا جینا محال ہو چکا ہے. اس سے دھیان ہٹ گیا. جی میاں صاحب ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ باتیں ڈسکس نہیں ہو رہی اور ہونی چاہیے تھیں. لیکن ایک اور بات جو ہے وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ لاہور میں چونکہ آپ رہتے ہیں، وہاں کو اچھی طرح سے دیکھتے ہیں، ہمیں یہ سننے میں آتا ہے کہ لاہور کے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اس تہوار کے حامی نہیں ہیں، بلکہ پاکستان کی اکثر عوام کہتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے نقصان ہوتا ہے، انسانی جانوں کو خطرہ ہے. تو آپ لاہور میں رہتے ہوئے وہاں کی صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ تہوار ہونا چاہیے اور کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس سے نقصانات ہوتے ہیں؟ میں آپ کو آج کا بالکل ایمانداری سے بتاؤں کہ آج صبح سے سارا دن ہم فیلڈ میں رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ وزٹ کیا ہے، 1-2 پروٹیسٹ جو ہیں وہ وزٹ کیے ہیں، اس کے علاوہ کلب کی ایکٹیویٹیز میں دیکھے بیٹھے ہیں. مجھے صرف 2 آدمی ملے ہیں جو یہ کہنا چاہتے تھے کہ یار بسنت کو آپ منظم طریقے سے تو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں تو یہ تہوار ہوگا. اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پورے دن میں اگر 150-200 بندہ ملا، کسی نے بھی اس بات کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ موجودہ صورتحال میں، موجودہ حالات میں بسنت جو ہے وہ منانی چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے، پچھلے سال کی بات ہے کہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست سے ان کا بچہ جو ہے وہ دھاتی ڈور پھرنے سے جاں بحق ہو گیا تھا موٹر سائیکل کے اوپر. اس کا اسپیشل مجھے کال آئی آج صبح، اس نے کہا کہ یار اس مسئلے کو آپ اٹھائیں کہ یہ بسنت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اب اس بات سے آپ اندازہ کر لیں کہ جن کے
پیارے جو ہیں وہ اس بسنت کی وجہ سے، اس دور کی وجہ سے جہاں بحث ہوئے ہیں، ان کے زخموں کے اوپر پی ٹی آئی حکومت نے نمک چھڑکا ہے یہ بسنت کی ان کو اجازت دے کے. مطلب یہ کیا حکومت کی پلاننگ آپ کہہ لیں کہ کیا ایسی کون سی مار کا سر کر لیا ہے حکومت نے کہ وہ خوشی کا تہوار منانے جا رہے ہیں. آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، اب آپ اس قوم سے ایک طرف آپ ان سے پیسے مانگ رہے ہیں، 10-10 روپے لے کے مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ڈیم کے لیے پیسے دے دیں. تو آپ حکومت کو یہ آپ عوام کے اندر یہ کہیں کہ بھیا آپ نے جو بسنت کے لیے پیسے لگانے ہیں وہ آپ ڈیم میں دے دیں. بجائے آپ یہ کہ آپ اس بات کو صرف ایک ہی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے پورے 24 گھنٹے کے اندر کہ صرف عمران خان کی حکومت نے عوام کے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے نا یہ شوشہ چھوڑا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. چلیں میاں صاحب، آپ کی بہت اچھی گفتگو تھی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام، اسلامی پوائنٹ آف ویو کیا ہے بسنت کے حوالے سے، تہوار کے حوالے سے، یہ بھی ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے، لیکن ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک میں واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے بسنت کے حوالے سے کہ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے بسنت کے حوالے سے، پتنگ بازی کے حوالے سے، اور عوام کی رائے کیا ہے. ناظرین اکرام، آپ ہمیں اپنا بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں، ہمارے لائیو چل رہا ہے اس وقت فیس بک پر، اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. آپ کے کمنٹس کو ہم ضرور انشاءاللہ اپنے پروگرام میں بھی ڈسکس کریں گے اور آئندہ بھی اس پر بات چیت ہوتی رہے گی. اور اسلام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بسنت کے حوالے سے جو اسلامی اور مذہبی سکولر ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے بلکہ یہ ہندوؤں کا تہوار ہے، اور ہندوؤں کے تہوار کو پاکستان میں رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور چونکہ آزادی سے پہلے مشترکہ ہندوستان تھا، یہاں لاہور میں بھی ہندو رہتے تھے، بالخصوص یہاں سے اس واقعے کو جو آگے بڑھایا جاتا ہے کہ چونکہ لاہور میں منایا جاتا تھا، بہت قدیمی تہوار ہے اور اسے تہذیبی کہا جاتا ہے. تو مسلمانوں کی تہذیب تو ہندوؤں کی تہذیب سے الگ ہے، تو پھر مسلمانوں کا تہوار یہ کہاں سے ہو گیا؟ اب ایک سٹوری سامنے آتی ہے. حقیقت رائے نامی ایک شخص تھا ہندو، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی کی تھی. اس کے بعد مقدمہ درج ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ میں. جو تاریخی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ مقدمے کے بعد اسے سزاوار قرار دیا گیا تھا اور پھر اسے پھانسی دے دی گئی تھی. یہ بہت پرانا واقعہ ہے، کئی صدیاں پرانا واقعہ ہے. اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے پتنگیں اڑائیں، اس کی قبر پر آئے اور اس طرح کا سلسلہ جو ہے وہ آگے نکلا. تو بنیادی طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ حقیقت رائے نامی شخص سے اس تہوار کا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. اور پھر جو کل پاکستان کے تحریک انصاف کے پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں، ان کا جب یہ بیان سامنے آیا کہ لاہور میں بسنت کو منایا جائے گا اور حکومتی سطح پر منایا جائے گا، اور پھر اس سلسلے میں جو ہندوستان سے جو متعصب ہندو ہیں، بالخصوص سوشل میڈیا صارفین ہیں، ٹویٹر پر، فیس بک پر، انہوں نے اپنی ٹویٹس میں اظہار کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے آباء و اجداد کا یہ جس مقصد کے لیے یہ تہوار تھا، جن کی طرف یہ منسوب تھا، ان کو آج خوش کرنے کے لیے حکومت پاکستان جو ہے اس طرح کے کام کر رہی ہے. تو ہم ایک طرف سے انڈیا سے دشمنی کا نام لیتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، اور دوسری طرف سے ہم اس طرح کی حرکتیں یا ہمارے حکومت کی طرف سے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں جس سے ہندو خوش ہوتے ہیں اور تہوار ان کے ہیں. اور پھر ہم اپنے ملک میں ہماری عدالتیں کہہ چکی ہیں، ہمارے ادارے کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر انڈین فلمیں، انڈین میڈیا
اور انڈیا کی اس طرح کی چیزیں جس سے نوجوان معاشرہ سوسائٹی خراب ہوتی ہے اسے بند کیا جائے. اور پھر دوسری طرف سے آپ ہندو کلچر کو اپنا رہے ہیں, ہندو تہذیب کو اپنا رہے ہیں, اسے ثقافت کا نام دے رہے ہیں, اسے تہذیب کا نام دے رہے ہیں, تو یہ کہاں کا یہ انصاف ہے, اور یہ کون اسے دیانتدارانہ بات کہہ سکتا ہے؟ بالخصوص عمران خان صاحب سے سوال یہ بنتا ہے کہ ان کی حکومت, ان کا نعرہ یہ لگایا جاتا ہے, وہ نعرہ یہ لگاتے ہیں ریاست مدینہ کا, کہ پاکستان کو وہ ریاست مدینہ کی طرز پر آگے ڈھالنا چاہتے ہیں, لے کر جانا چاہتے ہیں, اور پھر ایسے پاکستان میں جو اسلامی ریاست ہو یا مدینہ کی طرز پر ریاست ہو, وہاں پر کیا ہندوؤں کے تہوار جو غیر مسلم ہیں ان کے تہوار منانے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ قطعاً نہیں دی جا سکتی ہے, اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے. اب سوال یہ ہے, جو سوشل میڈیا صارفین ہیں اور جو پاکستان کی عوام ہے, وہ اس تہوار کے بارے میں اور بسنت کے حوالے سے, پتنگ بازی کے حوالے سے کیا کہتی ہے, ان کا کیا نقطہ نظر ہے, یہ بہت ضروری ہے. اس لیے پاکستان کی عوام کو جو سوشل میڈیا پر موجود ہے یا پھر عام جگہوں پر موجود ہے, انہیں چاہیے, جو بالخصوص طلباء تنظیمیں ہیں اور اسی طرح سے جو علماء کرام ہیں, مذہبی لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ اس طرح کے تہواروں سے پاکستان کی تہذیب کو خراب کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں چند لوگوں کی ایما پر, تو ان کے خلاف کام کیا جائے. مزید جان لیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر جناب مفتی محمد زبیر صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے اندر پنجاب کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ بسنت کا تہوار منائیں گے, دوسری طرف سے جو نقطہ نظر ہے اسلام کا وہ آپ بتائیں گے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہندو تہوار ہے اور پھر اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں معاشرے کے اوپر, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں کی روح سے یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہندو طالب علم کی قربانی کو بسنت کا نام دیا گیا ہے اور جشن کے طور پر پتنگ اڑانا شروع کیا گیا تھا. یہ 200 برس قبل لاہور کے جی یہ کہ یہ کوئی شرعی یا اسلامی یا دینی تہوار بھی نہیں, بلکہ شرعی شاعر اور اسلامی شاعر کے بالکل برخلاف ایک تہوار ہے. یہ تو ہمارا دعویٰ ہے اور ہم اس کے اوپر دلائل رکھتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں مفصل بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن انتہائی دکھ کا مقام یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ریاست مدینہ کی بات کرتی ہے, ہماری حکومت کے وزراء, اور وہ بھی کوئی عام جب بات آتی ہے اسلامی شاعر کی تو وہ انتہائی تمسخر آمیز لہجے کے اندر گفتگو کرتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو دراصل سستی شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے, فائدہ اس کا کچھ نہیں ہے, جس نے شراب پینی ہوگی وہ پی لے گا. یہ ان کے کمنٹس ہیں جو بار بار ایک آدھ مرتبہ اتفاقیہ نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے فلور سے لے کر کے ٹاک شوز کے اندر وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف صورتحال یہ کہ بسنت کے تہوار پر ان کی خوشی بڑی دیدنی ہے اور وہ بار بار خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ ہم, اصل بات یہ ہے کہ جب ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے اور مستند جو پاکستانی حضرات ہیں وہ دل کے اندر یہ خواہش بھی رکھتے ہیں خدا کرے کہ پاکستان ریاست مدینہ بنے, لیکن دوسری طرف صورتحال یہ کہ ایسے کچھ وزراء کی اس طرح کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں, ایک تو وہ بسنت کے تہوار کا یہ معاملہ, پھر اس کو چھوڑ دیں شراب کے حوالے سے یہ معاملہ, پھر آزادی کے حوالے سے کئی ساری باتیں, پھر یہ کہ ہم ایک سینما گھر کے بجائے 1000 تک سینما گھروں کو لے کر کے جائیں گے. یہ سب کچھ کیا ہے اور یہ کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ تو اس سے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شکوک اور وہ شبہات کہ جہاں یہ حکومت کسی غیر کے ہاتھوں استعمال ہونے کی کوئی کوشش کر رہا ہے, کہیں اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب یا حکومت پاکستان کے قریب نہیں کر رہے یہ وزراء, لوگوں کو ان سے متنفر اور بدظن کر رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس طرح کے تہوار اب پچھلی حکومتوں کے اندر بھی یہ بات ہو چکی ہے. اور دیکھیں یہ کیا ہے, اگر یہ کھیل ہے تو قبل از مسیح اس زمانے سے لے کر آج تک تمام کے تمام مذاہب اور تمام انسانی فلاسفروں کا یہ قول ہے کہ کھیل کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے جس میں جسمانی اعضاء کی
باقاعدہ ورزش ہو. یہاں تو ورزش کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. کوٹھے کی کمرے کی چھت پر لوگ کھڑے ہو کر کے کرتے, جہاں ہلنا جلنا نہیں, وہ تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور اگر ہلتے جلتے تو نیچے گرتے ہیں. کتنے لوگ مر چکے, گر چکے, کتنے لوگوں کی گردنیں کٹ چکی ہیں. اور پچھلی حکومتوں نے تو باقاعدہ پتنگ کی رسیوں اور پتنگ کے دھاگے والوں کی فیکٹریوں پر بھی چھاپے مارے تھے. اور یہ حکومت آ کر کے نعرہ ریاست مدینہ کا کام اس طرح کے, اور یہ کھلی آزادی دے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے کا پورا معاملہ مشکوک معاملے کی طرف جا رہا ہے, اور مسلمانان پاکستان, اسلامیہ نے پاکستان اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے, بسنت کے حوالے سے آگاہی دی. ناظرین کرام, ایک بہت عجیب بات ہے کہ پاکستان کے اندر بسنت کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا تہوار ہے اور پتنگ بازی کرنی چاہیے, یہ کھیل ہے, تفریح ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف سے پاکستان کا قومی کھیل ہاکی آج پورے پاکستان کو, پاکستان کی عوام کو اچھی طرح سے معلوم ہے. جو پاکستان کی ایک پہچان ہوا کرتا تھا, پاکستان کا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا, ایک بڑی پہچان تھی کہ پاکستان کا قومی کھیل جو وطنی کھیل ہے, قومی کھیل ہے, وہ ہاکی ہے. آج وہ کس حالت کا شکار ہے, کس طرح سے برباد ہو چکا ہے. جو کھلاڑی ہیں قومی ہاکی کھیل کے, وہ کس طرح سے اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں, اور اس قدر کمزور ہیں کہ ان کی کوئی امداد نہیں کی جاتی, انہیں اس کھیل کو, قومی کھیل کو سپورٹ نہیں کیا جاتا. اور کھلاڑیوں کے بارے میں یہ تک خبریں آتی ہیں کہ کرکٹ جو انگریزوں کا کھیل تھا اور جسے اپنایا گیا, اور پھر اس جو کرکٹر ہیں ان کو تو بہت زیادہ مدد دی جاتی ہے, بہت زیادہ پیسے دی جاتے ہیں, لیکن جو ہاکی والے کھلاڑی ہیں وہ بیچارے ٹرینوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, عام بسوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں. پھر ان کی حالت یہ ہے کہ انڈیا سے اور آگے پیچھے کتنے لوگوں سے ہار جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا سوال بنتا ہے کہ قومی کھیل کو تو, اور اسی طرح جو قومی ثقافتیں ہیں, قومی تہذیبیں ہیں, ان کو تو آپ پروان نہیں چڑھا رہے ہو, لیکن ہندوؤں کی تہذیبوں کو, ہندوؤں کے تہواروں کو, ان کو آپ پروان چڑھا رہے ہو. اس لیے تحریک انصاف کی حکومت کو اس پر غور کرنا ہوگا. آگے بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں نشہ آور ادویات کس طرح سے طلباء اور طالبات استعمال کر رہی ہیں, اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے. لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے آگے بڑھتے ہوئے ایک اور سٹوری کی. پاکستان کے تعلیمی اداروں میں منشیات اور نشہ آور چیزوں کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں 75% سے زائد لڑکیاں اور 45% لڑکے آئس نشہ استعمال کرتے ہیں. یہ بیان سامنے آیا ہے وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار افریدی کا. وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ اسلام آباد پولیس لائنز میں بچے جو ہیں ان کے متعلق تقریب میں خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں طلباء اور طالبات کی جانب سے نشہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور تہلکہ خیز انکشافات بھی سامنے آئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رپورٹ سامنے آئی ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ یہ آئس جو ہے, یہ آئس کرسٹل ایک ٹافی کی طرح ہوتا ہے. والدین کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا چیز ہے, لیکن اور بچے استعمال کرتے ہیں, طلباء اور طالبات کھا رہی ہوتی ہیں, لیکن والدین کو بھی استعمال نہیں کرتا. شہریار افریدی نے یہ کہا تھا کہ اب والدین کو آنکھیں کھول کر رکھنا ہوں گی. یہ بہت بڑا انکشاف ہے اور اس حوالے سے پاکستان کے تمام اداروں کو, جو شہریار افریدی نے کہا تھا اس میں یہ بھی کہا تھا کہ پولیس سمیت دیگر اداروں کو اور دیگر اداروں کے اندر منشیات فروشوں کی پش پناہی کرنے والوں کی موجودگی کا انکشاف بھی کیا تھا. یہ پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا تھا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اپنی آئندہ نسل
نسل کا احساس کرنا ہوگا. منشیات فروشوں اور قبضہ مافیا کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا، لیکن کب آئے گا یہ بہت بڑا سوال ہے. اور اس کے علاوہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے اداروں میں، تعلیمی اداروں میں یہ جو منشیات کی سمگلنگ ہوتی ہے یا نشہ آور چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، یہ جو سارا سلسلہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑے کرپٹ مافیا ہیں جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اب یہ آئس کا جو نشہ ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ اس حوالے سے جب ہم نے اس پر تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ زیادہ تر افغانستان سے آتا ہے، یا پھر چین سے آتا ہے، یا پھر ایران سے پاکستان میں آتا ہے، اور اسی طرح انڈیا سے بھی یہ نشہ پاکستان میں لایا جاتا ہے. اور اس کے مخصوص اہداف ہوتے ہیں اور خاص ہدف کے تحت اس نشے کو پاکستان کے تعلیمی اداروں میں بڑھایا جاتا ہے اور اسے فروخت کیا جاتا ہے، اور طلباء کو اور طالبات کو اس نشے کا عادی بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں پر توجہ نہ دے سکیں اور مستقبل میں پاکستان کے لیے، قوم کے لیے کوئی ایسا کام نہ کر سکیں کہ جس سے پاکستان آگے بڑھ سکے. تو یہ مخصوص اہداف ہیں ان ملکوں کے. ایک طرف سے وہ پیسہ بنا رہے ہیں، دوسری طرف سے پاکستان کی نسل کو خراب کر رہے ہیں، اور تیسری طرف سے پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں، پاکستان کے تعلیمی اداروں کو تباہ کر رہے ہیں. اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ اس قدر جو نشہ آور چیزیں ہیں، نشہ آور ادویات ہیں، منشیات ہیں، یہ تعلیمی اداروں میں پہنچی کیسے ہیں؟ کیا پاکستان کی عدالتیں اس حوالے سے بے بس ہیں؟ ان کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ یہ چیزیں نہیں دیکھ رہی؟ پاکستان کی پولیس اور پاکستان کے دیگر ادارے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے؟ اور تعلیمی اداروں کے جو انتظامیہ ہیں، سکولز کے، کالجز کے اور یونیورسٹیز کے جو انتظامیہ ہیں، ان کو یہ چیزیں کیوں نظر نہیں آتی ہیں؟ پھر والدین کو کیوں نظر نہیں آتی ہیں؟ تو یہ بہت بڑا ایک سوال ہے جس پر پاکستان کی عوام کو، بالخصوص والدین کو، اس پر غور و فکر کرنا ہوگا اور یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں. اور پھر پاکستان کے جو دشمن ہیں، بالخصوص جو پاکستان کے جو اصلی دشمن ہیں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا یا پھر ایران یا پھر دیگر جو امریکہ یا کوئی اور ممالک جو ہیں، وہ پاکستان میں کیوں یہ منشیات کی سمگلنگ کر رہے ہیں؟ اور پھر بڑے بڑے جو دھندے چلانے والے لوگ ہیں، وہ کرپٹ مافیا، وہ پاکستان کے اعلیٰ عہدوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آگے بھی بڑھیں گے، مزید بات کر لیتے ہیں. پاکستان کے وفاقی محکموں میں اربوں روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے اور ایک رپورٹ سامنے آئی ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرپشن اور بددیانتی کی وجہ سے پاکستان کے اداروں میں مسائل بڑھ چکے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کے وفاقی محکمے ہیں ان میں 85% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے کرپشن کے اندر. اور یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے یہ 2017 اور 2018 جو جاری ہوئی ہے. اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر 44 وفاقی محکموں کا جائزہ لیا گیا جہاں 58 کھرب روپے کی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. اور اسی طرح اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ سال 2017 میں تقریباً 35 محکموں میں 31 کھرب سے زائد کی مالی بے ضابطگیاں تھیں، یعنی کم تھیں. اور پھر جو اب ہے اس میں وفاقی محکموں میں کرپشن جو ہے وہ 88% بڑھ چکی ہے 2018 میں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر. اور پھر رپورٹ کے اندر، رپورٹ کے متن کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کل 60 سرکاری محکموں اور شعبہ جات کے 44 سرکاری فنڈز کا جائزہ لیا گیا. اور 60 محکموں کے جائزہ لینے کے بعد یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو وفاقی محکمے ہیں ان کے اندر کرپشن بڑھ چکی ہے. اور ایک حیرت کی بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وزارت خزانہ بھی مالی بے ضابطگیوں میں ملوث ہے. اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی جو وفاقی محکمے ہوتے ہیں، سرکاری ادارے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر وزارت خزانہ کے ماتحت ہوتے ہیں. وزارت خزانہ جب ان کو کوئی نہ کوئی فنڈز جاری کرتا ہے، سرکاری یا سیاسی فنڈ جسے کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہت سارے فنڈز ہوتے ہیں جو سرکاری اداروں کو جاتے ہیں، لیکن وہ فنڈز کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ اپنی اصل جگہ پر استعمال نہیں ہوتے، بلکہ وہ کرپشن کی نظر ہوتے ہیں. اور پھر اس میں سارے لوگ ملوث ہوتے ہیں، اوپر سے نیچے تک تمام ادارے، تمام محکمے اور تمام افسران اس میں ملوث ہوتے ہیں. بیوروکریسی سے لے کر اوپر تک کے حکومتی سیاسی افراد سارے اس میں ملوث ہوتے ہیں. یہ پاکستان کی خود ایک بڑا ادارہ ہے آڈیٹر جنرل، ان کی رپورٹ کے مطابق 58 کھرب کی مالی بے ضابطگیاں پاکستان کے سیاسی اداروں میں سامنے آئی ہیں. اب اس سے ناظرین کرام آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کا بازار کتنا گرم ہے اور عوام دوسری طرف سے مہنگائی اور بے روزگاری اور غربت کی چکی میں پس رہے ہیں. آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں شامی خانہ جنگی کا خاتمے کے حوالے سے. شام کے اندر سے سٹوری ہمارے پاس ہے کہ شامی خانہ جنگی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں عالمی دنیا، اور اس حوالے سے روس، ترکی، ایران اور دیگر ممالک، امریکہ بھی اس میں شامل ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے اور کیسے جو ہے شامی خانہ جنگی کو ختم کروایا جا سکے. اس حوالے سے ایک مختصر سی رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
شام جنگ کا خاتمہ اور بشار الاسد سے عالمی دنیا کے بڑھتے تعلقات۔ شام میں گزشتہ 7.5 سال سے جنگ جاری ہے۔ شامی صدر بشار الاسد کی ہٹ درمی کے باعث اب تک 12 لاکھ سے زائد شامی شہید اور 60 لاکھ سے زائد شامی بے گھر ہو چکے ہیں۔ لاکھوں زخمی اور معذوروں کے علاوہ اس جنگ سے اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ دمشق، حلب، ادلب اور دیر الزور سمیت شام کے بڑے بڑے اور قدیم شہر کھنڈر بن چکے ہیں۔ دوسری طرف بشار الاسد کی پشت پناہی کے لیے روس اور ایران نے اپنا سارا سرمایہ اس جنگ میں جھونک کر خوب مفادات سمیٹے ہیں۔ مقابلے میں امریکہ، یورپ اور دیگر فریقین نے بھی حسب جثہ اپنا اپنا حصہ اس جنگ سے وصول کیا ہے۔ 7.5 سالہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے مسلسل مذاکرات جاری ہیں۔ تقریباً 50 سے زائد بار عالمی طاقتیں شامی جنگ کے حل کے لیے مختلف مقامات پر جمع ہو چکی ہیں، لیکن بشار الاسد کو حکومت سے علیحدہ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب عالمی طاقتیں شام کو بشار الاسد کے کنٹرول میں رکھنے پر راضی نظر آتی ہیں۔ چنانچہ روس، ایران اور ترکی کے بعد امریکہ کو بھی شام میں بشار الاسد حکومت قبول ہے۔ چنانچہ شام کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے جیمز جیفری کا کہنا ہے کہ ان کا ملک بشار الاسد سے چھٹکارا پانے کے لیے کوشاں نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابل اگر نظام حکومت میں بنیادی تبدیلی نہ آئی تو وہ شام کی تعمیر نو کے عمل میں کسی قسم کی فنڈنگ نہیں کریں گے۔ واشنگٹن میں اٹلانٹک کونسل کے ریسرچ سینٹر میں ایک کانفرنس کے دوران جیفری کا کہنا تھا کہ بشار حکومت کو تصفیے پر آمادہ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ شام کی سرزمین پر اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے 1 لاکھ جنگجوؤں کی موجودگی میں جنگ کے 7 برس بعد بھی مکمل کامیابی کو یقینی نہیں بنا سکی۔ امریکی نمائندے کے مطابق شام کی تعمیر نو پر آنے والی لاگت کا اندازہ 300 سے 400 ارب ڈالر کے درمیان لگایا گیا ہے۔ انہوں نے اس تنبیہ کی یاد دہانی کروائی کہ اگر کسی ایسے سیاسی حل تک نہ پہنچا گیا جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور ساتھ ہی شامی حکومت کے برتاؤ میں تبدیلی نہ آئی تو مغربی ممالک تعمیر نو کی فنڈنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ دوسری جانب سوڈان کے صدر عمر البشیر نے 16 دسمبر کو شام کا اچانک دورہ کیا۔ دورے کے دوران بشار الاسد سے ملاقات میں باہمی تعلقات فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ 2011 کے بعد یہ کسی بھی عرب ملک کے سربراہ کا پہلا دورہ شام ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں بآسانی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ عالمی طاقتیں بشار الاسد جیسے شخص کو شام کا حکمران باقی رکھنے میں کیا کھیل کھیل رہی ہیں، لیکن شامی عوام کا کہنا ہے کہ 12 لاکھ انسانوں کے قاتل اور 60 لاکھ سے زائد شامی عوام کو گھر سے بے گھر کرنے والے بشار الاسد کو جنگی جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو مزید بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے جس طرح سے آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی کہ شام کے اندر خانہ جنگی ختم کروانے کے لیے عالمی طاقتیں اب بشار الاسد کو ہی قبول کرنے پر راضی ہو چکی ہیں، اور روس، ایران اور اسی طرح ترکی، ان کا باہمی اجلاس بھی ہوا ہے اور انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ ایسی کمیٹی بنائی جائے جس سے شامی خانہ جنگی کا حل نکالا جائے۔ اور ساتھ میں یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور ابھی جو تازہ خبر ہمیں ملی ہے اس کے مطابق امریکہ نے شام سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ 2011 سے شام کے اندر شامی خانہ جنگی کے اندر شامل تھا، اور تقریباً 2000 سے زائد امریکی فوجی شام کے اندر موجود تھے، اور یہ بھی خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ امریکی فوجی جو ہیں وہ شام کے اندر وہاں جو کرد ہیں ان کو ٹریننگ بھی دے رہے تھے۔ اور ایک طرف سے شام کی جو صورتحال ہے اس میں بنیادی طور پر 2 بڑے فریق ہیں، ایک بشار الاسد کا فریق ہے جس کے ساتھ ایران کھڑا ہوا ہے اور ساتھ میں روس کھڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف سے جو بڑا حلیف ہے، بڑا فریق ہے، وہ اپوزیشن جماعتیں ہیں شام کی، اور ساتھ میں امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بشار الاسد کو بحیثیت شام کا حکمران قبول کرنے کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ سوڈانی صدر عمر البشیر کا دورہ بھی سامنے آیا۔ پہلے عرب سربراہ ہیں، عرب ملک کے سربراہ ہیں جنہوں نے 2011 کے بعد 7.5 سال کے بعد پہلی مرتبہ شام کا دورہ کیا، وہاں کے بشار الاسد سے ملاقاتیں کی۔ لیکن یہ ساری صورتحال ایک طرف ہے، اب اس 7.5 سالہ خانہ جنگی سے کس نے کیا فوائد سمیٹے وہ تو ناظرین کرام آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ نقصانات صرف اور صرف شامی عوام کا ہوا۔ 12 لاکھ سے زائد شامی مارے گئے، 60 لاکھ سے زائد شامی ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ شام کے بڑے بڑے شہر ادلب، حلب اور دیگر جو بڑے بڑے شہر ہیں
ان کو صفحستی سے مٹا دیا گیا اور نقصان صرف اور صرف عوام کا ہوا۔ ایران نے اپنے مفادات سمیٹے، ایران نے وہاں شام کی زمینیں خریدی، وہاں کی تجارت، کاروبار، وسائل، معدنیات سب پر قبضہ کیا، اور اسی طرح روس نے بھی اپنے مفادات سمیٹے، وہاں جو اپنی بحری فوجی اڈے بنائے، اور ساتھ میں جو امریکہ ہے انہوں نے بھی وہاں پر اپنے مفادات سمیٹے، اور اب نوبت یہاں تک جا پہنچی ہے 7.5 سال کی خانہ جنگی جو اب 8ویں سال میں داخل ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلنے جا رہا ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد ہی کو حکمران قبول کرنے پر اتفاق سامنے آ رہا ہے۔ اب شامی عوام کا مستقبل کیا ہوگا، کیا شامی عوام اسے مانے گی، یہ تو مستقبل ہی بتائے گا۔ بہرحال آگے بڑھیں گے، ایک اور سٹوری شامل کر لیتے ہیں۔ یہ سٹوری ہمارے پاس ایران سے ہے۔ ایران جو بیرونی دنیا میں بہت ساری ملیشیاں رکھتا ہے اور بیرونی دنیا میں اپنی ملیشیاؤں پر 12 ارب ڈالر سے زائد سالانہ خرچ کرتا ہے ایران، اس کی اندرونی صورتحال کیا ہے، ایرانی عوام کس طرح سے غربت اور مہنگائی کا شکار ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک مختصر سی رپورٹ میں۔ ہماری رپورٹ دیکھیے، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایران میں احتجاجی مظاہرے اور حکومتی جبر و تشدد۔ ایران کے عرب اکثریتی شہر الاہواز میں احتجاج مسلسل 38 روز سے جاری ہے۔ دوسری جانب ایرانی پولیس نے نہتے مظاہرین پر حملہ کر کے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور کم سے کم 38 مزدوروں کو حراست میں لے لیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے الاہواز میں ہونے والے مظاہرین کے دوران ایرانی پولیس کے ہاتھوں پرتشدد حربوں کے استعمال کی تصاویر اور ویڈیوز پوسٹ کی گئی ہیں۔ اس موقع پر الاہواز کے ایک مرکزی بازار میں مظاہرین کو احتجاج کرتے اور ان کا محاصرہ کیے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ الاہواز کی فری لیبر یونین کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پولیس نے کریک ڈاؤن میں کم سے کم 28 مزدوروں کو حراست میں لے لیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق مظاہرین کو عقوبت خانوں میں شدید اذیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگ جیلوں میں زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ الاہواز ذرائع کے مطابق ایرانی عقوبت خانوں میں الاہواز شہر سے 1000 سے زائد لوگ جیلوں میں کئی مہینوں سے قید ہیں، جبکہ گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران اہواز شہر سے لاپتہ کیے گئے 2 درجن کے قریب شہریوں کو بغیر عدالتی کارروائی کی پھانسی بھی دی جا چکی ہے۔ دوسری جانب اہواز شہر کے تعلیمی اداروں کے اساتذہ کو بھی 6 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ اساتذہ کی ہڑتال کے باعث تعلیمی نظام بھی معطل ہے۔ ایرانی تجزیہ کاروں کے مطابق ایرانی نظام حکومت کرپشن، بددیانتی اور بیرونی دنیا میں جنگوں کی آگ بھڑکانے کی وجہ سے ایرانی عوام کو بنیادی ضروریات زندگی دینے میں ناکام ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی عوام گزشتہ 1 سال سے سڑکوں پر ہے۔ دوسری جانب ایرانی حکمران عراق، شام، لبنان، افغانستان اور یمن جیسے ملکوں میں ایرانی ملیشیاؤں پر اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ ایرانی سوشل میڈیا صارفین سمیت ایران کی بڑی یونیورسٹیوں کے طلباء بھی ایرانی نظام حکومت کی بدترین کارکردگی پر سراپائے احتجاج ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایرانی حکومت کب بیرونی دنیا میں جنگوں سے باز آئے گی اور کب ایرانی عوام کو ایران کے وسائل سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں گے اور آج کی ایک اور سٹوری شامل کر لیتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کے چیئرمین سینٹ جناب صادق سنجرانی کا دورہ سامنے آیا ہے سعودی عرب کا۔ سعودی عرب میں اپنے وفد کے ہمراہ وہ سعودی عرب پہنچے ہیں اور گزشتہ 3 سے 4 دنوں سے وہ سعودی عرب میں موجود ہیں۔ سعودی عرب کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور جو تازہ رپورٹ ہے اس کے مطابق صادق سنجرانی نے سعودی عرب میں موجود سعودی عرب جو اسلامی فوجی اتحاد ہیں ان کے سربراہ جنرل، ان کے جو ذمہ دار ہیں جنرل راحیل شریف جو پاکستان کے سابق آرمی چیف ہیں، ان سے بھی ملاقات کی ہے، اور اسی طرح سعودی عرب کے حکام سے بھی چیئرمین سینٹ نے ملاقات کی ہے، اور جو وفد ہے انہوں نے بھی وفود کی سطح پر ملاقاتیں کی ہیں۔ یہ بہت اچھا اور بہت زبردست فیصلہ ہے پاکستان کا کہ پاکستان عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے، مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ آپ پچھلے 3.5-4 مہینوں کی کارکردگی اٹھا کر دیکھ لیں، پہلے عمران خان تشریف لائے اور پھر 2 مرتبہ تشریف لائے سعودی عرب میں، اور اس کے بعد پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الوی بھی سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں، اور ان سے پہلے جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی وہ بھی سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں۔ اور اب خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو ایک نئی جہت مل رہی ہے، نئی تاریخ مل رہی ہے۔ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر سعودی عرب کی جو بہت بڑی سرمایہ کاری ہے، جس کے حوالے سے اسد عمر بھی کہہ چکے ہیں کہ سعودی عرب بہت بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، اور اب تک پاکستان کو 3 ارب ڈالر بھی سعودی عرب دے چکا ہے، اور باقی جو ہے پاکستان کی امدادی پیکج جو ہے وہ بھی سعودی عرب دے گا۔ اور اب
ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کے وفود آ رہے ہیں، سعودی حکام سے مل رہے ہیں، دوسری طرف سے سعودی عرب کی بھی کچھ ضروریات ہیں جنہیں پاکستانی حکام نے کہا ہے کہ ہم انہیں ضرور پورا کریں گے، بالخصوص جو دفاعی ضروریات ہیں ان کا مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف وہ سعودی عرب میں موجود ہیں، اور جو 41 ملکوں کا اسلامی فوجی اتحاد بنایا گیا تھا اس کی وہ ذمہ داری اور نگرانی بھی کر رہے ہیں، اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے بھی راحیل شریف سے ملاقات بھی کی ہے، جنرل راحیل شریف سے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان جو ہے سعودی عرب کی دفاعی ضروریات بھی پوری کرے گا۔ تو اچھی بات ہے، اسلامی ملک ہیں دونوں، اور دونوں عالم اسلام کے مرکزی ملک ہیں، اپنا قائدانہ کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ دونوں متحد ہو جاتے ہیں، دونوں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، تو اس سے عالم اسلام کو اور بالخصوص دونوں ممالک کی عوام کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آگے بڑھتے ہوئے مزید بات کر لیتے ہیں، ایک اور سٹوری شامل کر لیتے ہیں، یہ بھی سعودی عرب سے ہے کہ سعودی عرب نے مالی بجٹ 2019 پیش کر دیا ہے، اور تنخواہوں میں اضافہ اور سعودی عرب کی مالی ترقی اور معاشی صورتحال کے حوالے سے بھی جو کامیابیاں ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں۔ 12 کھرب سے زیادہ کا یہ بجٹ ہے، اور اس میں جو طلباء ہیں، طالبات ہیں، ان کے جو وظیفے ہوتے ہیں ان میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، ساتھ ساتھ میں جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، اور جو معاشی اصلاحات ہیں سعودی عرب کی، اس حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اپنی معاشی اصلاحات کے حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور سعودی عرب نے اپنی جو معاشی پالیسیاں ہیں اس حوالے سے کافی بہتری لائی ہے اور کافی ترقی کی ہے۔ اور جو سعودی عرب کے ایک وزیر ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ ساتھ کہ 5 ٹریلین ڈالر سے زیادہ سعودی عرب کے پاس معدنیات ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک رقم ہے اور بہت بڑا ذخیرہ ہے معدنیات کا، سعودی عرب کے پاس تیل کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور ساتھ میں سونے اور اسی طرح جو دیگر معدنیات ہیں وہ بھی سعودی عرب کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ سعودی عرب کا بجٹ ہے جسے سعودی عوام بھی سراہ رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بیرونی سرمایہ کار ہیں ان کے لیے بھی سعودی عرب جو ہے وہ جلد جو ہے وہ ای ویزا، جس طرح سے دبئی کے اندر ہے یا دیگر یورپ ممالک میں ہے، وہاں پر بھی سعودی عرب ایسا کوئی سسٹم بنا رہا ہے جس سے بیرونی سرمایہ کاروں کو سعودی عرب میں سرمایہ کاری کا موقع ملے گا۔ آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں بھارت سے۔ بھارت میں انتخابات چل رہے ہیں، مودی حکومت کو شکست کا سامنا ہے، اور تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی جو حکومت ہے بھارت کے اندر وہ مودی کی نہیں ہوگی بلکہ مخلوط یا پھر کانگریس کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ مودی حکومت کیوں شکست کا سامنا کر رہی ہے؟ اس کی بڑی وجہ مودی حکومت کی گزشتہ 4.5 سالہ حکومتی کارکردگی ہے، جس میں بری طرح سے مودی حکومت ناکام رہی ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اور قتل و غارت گری کے واقعات بھی بہت زیادہ بڑے ہیں، اور وہاں پر جو عوام ہے ان کی معاشی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہوئی ہے، اور ساتھ میں لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ بھی متاثر رہی ہے مودی حکومت میں، اور بالخصوص جو شدت پسند ہندو ہیں ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے، اور جو اقلیتیں ہیں ان پر مظالم بھی سامنے آئے ہیں۔ ایک خبر کے مطابق جو آج خبر سامنے آئی ہے کہ ایک صحافی ہیں، جس طرح سے باقی جو کمیونٹیز ہیں وہاں پر وہ مودی حکومت کے مظالم کا شکار رہے ہیں، اسی طرح جو صحافی برادری ہے وہ بھی مودی حکومت کی جو مظالم ہیں ان کا شکار رہی ہے۔ خبر کے مطابق جو ایک صحافی ہیں، یہ انڈیا کے صحافی ہیں، بھارتی صحافی ہیں، انہوں نے تنقید کی تھی مودی پر، ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے مودی پر تنقید کیوں کی۔ تو یہ ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو جمہوری کہتا ہے، اور ساتھ میں اس کا چہرہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر مظالم کرتا ہے، کشمیر میں مظالم ڈھاتا ہے، کشمیریوں کو روزانہ 13-14 کشمیری کو جو نہتے ہوتے ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور پھر دوسری طرف سے اپنی جو عوام ہے ان پر مہنگائی بھی ہو رہی ہے، غربت بھی بڑھ رہی ہے، اور صحافیوں کو بھی جو آزادی اظہار رائے کے ایک اصول کے منافی ہے یہ بات کہ ایک صحافی کو صرف تنقید پر اسے سزا دے دی جائے، جیل بھیج دیا جائے، یہ واقعی ناانصافی ہے جسے جو میڈیا صارفین ہیں وہ اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، اور آخری سٹوری جس پر ہم بات کر لیتے ہیں وہ ہے ٹرمپ کو جتوانے میں روس نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، اور جو امریکی ادارے ہیں ایف بی آئی اور اسی طرح جو سی آئی جو وہاں کے ادارے ہیں انہوں نے پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ٹرمپ کو جتوانے میں روس کا کلیدی کردار رہا ہے، اور اس حوالے سے جو تازہ خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق ٹرمپ کیوں جیتا ہے اس کے پیچھے روس تھا، اور روس نے کس طرح سے ٹرمپ کی ہیلپ کی ہے اور کس طرح سے ٹرمپ کی کمپین چلائی ہے، اس کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا گیا ہے۔ فیس بک کے ذریعے ایسے اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں اور ایسی پوسٹیں کی گئی ہیں، اور اتنا ایک ٹرمپ کے بارے میں کہا گیا ہے اور ٹرمپ کے حوالے سے کمپین چلائی گئی ہے کہ عوامی ذہن کو متاثر کیا گیا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، تاکہ ٹرمپ کو جتوایا جا سکے۔
کہ اس سے پہلے بھی امریکی خفیہ ایجنسیاں یہ بات کر چکی ہیں، امریکی اپوزیشن جماعتیں بھی کہہ چکی ہیں ٹرمپ کو جتوانے میں روس نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روس کے امریکہ کے ساتھ کیا مفادات ہیں، روس امریکی سیاست میں کیوں مداخلت کر رہا ہے؟ ناظرین کرام، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مستقبل ماضی کے اندر تاریخ گواہ ہے کہ سوویت یونین کا جو ایک چرچا تھا اسے ناکام بنانے میں امریکہ نے بڑا کردار ادا کیا تھا، اور اب روس اس کا بدلہ لے رہا ہے۔ دنیا میرے آگے پروگرام کی آج کی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔